मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आप हमें क्या खुदा का वजूद समझाने के लिए आए? हम पहले ही मानते हैं कि अल्लाह है। नहीं मानते अल्लाह है, मसला सारा ही है। ऊपर ऊपर से सब कहते हैं अल्लाह है, कोई कायनात का खालिक है, लेकिन जो उसके तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो ये कहने में क्या जाता है कि मैं अल्लाह को मानता हूं? ये तो अबू जहल ने भी कहा था, मैं अल्लाह को कहा था ना उसने, मैं मानता हूं अल्लाह को। कुरान ने कहा वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह। जब इनसे पूछा जाता है कि कौन है जिसने आसमानों और जमीनों को बनाया, तो सब बैक जबान होके कहते हैं कि अल्लाह ने। मुशरिकीन और अरब जो थे वो खुदा के वजूद के भी कायल थे और उसका नाम भी वही बयान करते हैं जो इस्लाम ने बताया, उसको वो अल्लाह भी कहते थे, मगर उनकी बख्शिश नहीं हुई। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये जो चूजे से, अंडे से जो चूजा निकलता है ना, अंडे से क्या निकलता है? चूजा। यही रिपोर्ट है ना, अंडे से ही निकलता है ना चूजा। कोई ऐसे तो नहीं जदीद तहकीक में इसके खिलाफ कोई नई रिपोर्ट सामने आई हो। कितना अजीब अमल है। 21 दिन के बाद वो जब इतना मोटा खौल होता है उसका, आपने वो कहा कि या जर्दी और सफेदी के मिलाप से ये हुआ, फिर ये हुआ, ये ऑटोमेटिकली खुद बखुद होते होते चूजा बन गया। बड़ा एक साइंस के लिए चैलेंज था ये सवाल हमेशा से। आप पढ़ें गोरों की किताबों में, आपको मिलेगा कि यार ये बन तो गया, ये 21वें दिन चोंच मार के निकल कैसे जाता है? ये इतने मजबूत खौल को इतना सा अंदर से ये तोड़ता कैसे है? इसका जवाब जब पादरियों से पूछा गया, उन्होंने कहा खुदा तोड़ता है। उन्होंने क्या कहा? जब यूरोप में जब ईसाइयत का उरूज था ना, तो उन्होंने क्या कहा कि ये खौल कौन तोड़ता है? खुदा। साइंसदानों ने जब खुदा का इनकार किया ना, तो उन्होंने कहा अब हमने दरियाफ्त कर लिया ये खौल कैसे टूटता है। ये खौल ऐसे टूटता है कि असल में 21वें दिन बच्चे के चोंच पे एक छोटा सा सींग पैदा होता है, नोकीला, बड़ा सख्त, तो उससे ये टूटता है। ये खुदा नहीं तोड़ रहा छिलका, बल्कि ये क्या हो रहा है, वो जो सींग है ना मामूली सख्त, वो सींग जो है वो चूजा इसको मारता है और वो खौल टूट जाता है। तो खुदा थोड़ी कर रहा है ये तो साइंस ने साबित कर दिया कि ये तो इसके अंदर एक सींग पैदा होता है और वो तोड़ देता है, और वो सींग 2-4 दिन में गायब भी हो जाता है। कुरान इसी का जवाब दे रहा है कि कमबख्तो, वो सींग 21वें दिन ही क्यों पैदा हो रहा है भाई? आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो साइंसदानों की समझ में कहां से आएगा? सवाल पैदा यह होता है कि वो सींग 21वें दिन क्यों पैदा हो रहा है, और पैदा होने के बाद जब वो अंडे के खौल को तोड़ता है तो फिर वो सींग खत्म क्यों हो जाता है? ऐसी जबरदस्त मैनेजमेंट कि वो पैदा भी टाइम पे हो रहा है और जब उसकी जरूरत खत्म हो तो वो मार्केट से शॉर्ट भी हो रहा है। इसको कुरान कहता है कि ज़ालिका तकदीर। ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट, कुरान अपने वजूद को, अपनी कुदरत को साबित करने के लिए सिर्फ कायनात की तख्लीक का हवाला नहीं देता, इसकी मैनेजमेंट का, कि हर काम टाइम पे क्यों हो रहा है, हर काम एक दूसरे से लिंक क्यों है, ये कैसे पॉसिबल है। तो कुदरत उस चूजे को एक छोटा सा सींग देती है नुकीला, वो उससे खौल को तोड़ता है और उस मजबूत अंडे के खौल से फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही पहले दिन उसे अपने दोस्त का भी पता और दुश्मन का भी पता, हालांकि उसने किसी यूनिवर्सिटी में कोई वर्कशॉप नहीं की, ना कोई लेक्चर लिया उसने। चूजा पहले दिन अपनी मां को पहचानता है, ये मेरी अम्मा है, और बिल्ली आ जाएगी फौरन उसके तेवर बदल जाएंगे, उसको पता है कि ये मेरा दुश्मन है। इंसान का बच्चा ये चीजें नहीं पहचानता, क्यों? उसकी सेफ्टी के लिए उसके मां बाप हैं, अल्लाह ने ये इंतजाम किया उसकी सेफ्टी का। इसकी सेफ्टी मुर्गी तो करेगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कर सकती, लिहाजा अल्लाह ने इसको भी शऊर दिया इतना कि दोस्त का फर्क और दुश्मन का फर्क ये कर सके। तो ये जो कायनात में मेरे भाई हमें मैनेजमेंट नजर आती है, कुरान का ये दावा है अल अजीज, ये एक ऐसी ज़ात की तरफ से मैनेजमेंट है कि जिसमें 2 सिफ़ात का होना ज़रूरी है। जब तक वो 2 सिफ़ात किसी शख्सियत में नहीं होती तो ये काम हो नहीं सकता। 2 सिफ़ात क्या हैं? देखें, किसी भी कंपनी में आपको बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट नज़र आ रही हो ना, कि सब काम टाइम पे हो रहे हैं, बॉस का कमरा अपनी अलग
رکھا ہوا ہے, وہ باس کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اے سی آن کر دیا جاتا ہے, پھر ان کی چیئر رکھی ہوئی ہے, پھر چائے کا انتظام, ناشتے کا انتظام, اور سارے امپلائیز اپنی جگہ تمیز سے, کچھ اس طرح بھی کمپنیاں ہوتی ہیں نا, سب کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے یار یہ جو کمپنی کا مالک ہے نا یا مینیجر ہے, ایک تو اس کے پاس نالج ہے کہ کس کی نیڈ کیا ہے, کس کی ضرورت کیا ہے, دوسرا پاورفل بھی ہے, اس کی چلتی بھی ہے. یہی ہے نا بھائی, بعض دفعہ آپ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہونا چاہیے, بس چاہیے کی حد تک آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 4 شادیاں ہونی چاہیے, تو کہتا ہی ہوں, ہو تھوڑی رہی ہیں, کیونکہ میرے پاس ڈنڈا تو ہے نہیں جو میں چلانا شروع کر دوں. نالج ہے کہ بھئی یہ ہونی چاہیے, کیوں نہیں رہی, کہ میں حکومت میں تھوڑی ہوں. بعض دفعہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, اس سے بھی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, بلکہ اور برباد ہو جاتا ہے. جیسے ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں, ظالم حکمران, پاور بہت ہے, کھوپڑی ہے ہی نہیں ان کی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا قانون پاس کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں تمہیں ایسی زبردست مینجمنٹ نظر آئے گی, تو یہ اس کی علامت ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے العزیز, پاورفل بھی ہے, اور العلیم, اس کا علم بھی کامل. کی روشنی میں اس کائنات کا ایک بہترین نظام کو بنایا ہے, کریٹ کیا اس نے. تو پہلے تو اپنا ایمان آپ مضبوط کریں کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم بنائے گئے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ دیکھو آج دنیا میں ہر ایک کے حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, گھروں میں بھی, یونیورسٹیوں میں بھی, اسکولوں میں بھی, اداروں میں بھی, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. انسانی حقوق, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, فلانے کے رائٹس, بلی کے رائٹس, کتوں کے رائٹس, پرندوں کے رائٹس, ہے نا سب کے. کراچی میں جتنے کتوں کے حقوق ہیں انسانوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں. جس طرح سے روز گلیوں میں انسان مر رہے ہیں نا ڈاکوؤں کے ہاتھوں, کتا مارنے پر پابندی ہے, یہ لا ہے. آج آپ کتا نہیں مار سکتے, NGOs آ جائیں گے آپ کو, آپ بولیں گے آپ تو مرنا تو آپ کو چاہیے تھا, آپ نے کتا کیوں مارا. جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح کا چل رہا ہے. تو پھر کتا مار کے پھینکے کہاں آدمی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سب سے پہلے کس کے حقوق بیان کرتا ہے؟ اپنے حقوق. آج ہمارے تعلیمی اداروں سے, ہمارے گھروں سے اگر کسی کا حق نکل رہا ہے نا تو وہ کون ہے؟ اللہ. ماں باپ اولاد کو اپنے حقوق سکھاتے ہیں. شوہر بیگم کو ہمیشہ یہ تانے دیتا رہتا ہے بات بات پہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں. بیگم صاحبہ بات بات پہ یہ تانے دیتی رہتی ہیں میں آپ کی وائف ہوں. جب وہ آپ کا موبائل جھانک رہی ہوگی, آپ کہو گے نا کیوں دیکھ رہی ہو, تو وہ فوراً جواب میں کیا کہے گی, کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ جب آپ اسے کوئی آرڈر دیں گے چائے بناؤ, وہ کہے بھائی میں نہیں بنا رہی, تو آپ فوراً کیا کہیں گے, کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ میری بات مانو تم. تو شوہر بیوی کو اپنے حقوق, بیوی شوہر کو اپنے حقوق, اماں ابا اولاد کو اپنے حقوق, اولاد اماں ابا کو اپنے حقوق. ابا آپ میرے ابا نہیں ہیں. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے, کہنے لگے یار میرے ابا نے تو میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی, میرے ابا نے میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی, جو کمایا کھا لیا کھلا دیا, کچھ نہیں بنایا ابا نے. تو میں نے کہا آپ کے ابا کی وجہ سے آپ پیدا ہو گئے اور آپ کے ابا نے آپ کو چھت دے دی, تحفظ دے دی اور کھلا پلا کے اتنا بڑا کر دیا, تو ابا کے فی الحال اتنے ہی حقوق ہیں اسلام میں, اس سے زیادہ حقوق وہ باقی غریبی ہیں. وراثت بنا دیں, جائیداد بنا دیں, وہ غریبی ہے. غریبی پہ لڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بنائے وراثت نہ بنائے, یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو اولاد اپنے حقوق, والدین اپنے حقوق, رشتہ دار ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں کہ ہم رشتہ دار ہیں, کیا ہمارے کوئی حق نہیں ہے؟ اور ریاست اپنے حقوق بیان کرتی ہے, حکومتیں اپنے حقوق کہ عوام کو بھئی اس قانون کی پابندی کرو, ٹیکس دو ٹائم پہ, ہمارے حقوق ہیں. ہم حکومت سے احتجاج کرتے ہیں ہمیں کس کے حقوق دو, ہمارے حقوق دو. تو ہر ایک کے حقوق ہیں. ہماری ڈکشنری سے سب سے زیادہ اگر کسی کا حق بھلایا گیا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ. کوئی آپ نے تنظیم دیکھی جو اللہ کے حقوق پر آواز اٹھاتی ہو؟ ہے بھائی بولو نا, کوئی رجسٹرڈ تنظیم ہو جو اللہ کے حق کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو, کوئی دیکھی آپ نے؟
یہ تو مولویوں کا کام سمجھا جانے لگا ہے کہ مولانا لوگ آئیں گے, اللہ اللہ کچھ سکھا کے چلے جائیں گے, یا تبلیغ جماعت والے آئیں گے, یا کچھ بزرگان دین آئیں گے. تو بھائی یہ مولوی لوگ یا تبلیغی حضرات یا مدرسے والے یا خانقاہ والے اللہ کے حقوق بیان کرتے, اگر صرف اللہ ان کو کھلا رہا ہوتا, خربوزہ اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہوتا, آم ناشپاتی اللہ نے ان کے لیے پیدا کیے ہوتے, اللہ نے جو ہے اولاد کی نعمت صرف ان کو دی ہوتی, اور اللہ آسمان سے بارشیں صرف مولویوں کے لیے برساتا, صرف تبلیغ میں رائے ونڈ میں بارش ہوتی, باقی کہیں بھی دنیا میں بارش نہیں ہوتی, اور زمین سے جو مختلف قسم کی نباتات پیدا ہو رہی ہیں یہ صرف مولویوں کے لیے ہوتی, اور جو گوشت مچھلی اور انڈے منڈے جو ہم کھائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی بیسیوں قسم کی نعمتیں جو انسان کھا رہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. کرمنا, تکریم, ایک ہے اکرام, ایک ہے تکریم. تکریم اکرام سے اوپر کا درجہ ہے. دیکھو آپ جب کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کھلانے کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو اس کو فقیر سمجھ کے بھیک دے رہے ہیں آپ, یہ لے روٹی وہاں بیٹھ کے کھا لے, یہ بھی احسان ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, نہ توہین مقصد ہے نہ اس کا اکرام. جیسے بڑے بھائی نے قرضہ مانگا آپ سے, پیسے مانگے, آپ بھکاری سمجھ کے نہیں دیتے, لیکن کوئی عزت بھی آپ کی نیت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ بس ٹھیک ہے ضرورت ہے تو بھائی یہ تو ضرورت پوری کرنی ہے. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرا درجہ ہے کسی کو عزت دینے کے لیے آپ اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر, یہ میں آپ کے لیے عطر کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس پورا بورا بھرا ہوا عطر کا نا, ایکسکیوز می میں یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں. بیان میں ان چیزوں کا بڑا خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. کوئی عطر کے علاوہ کوئی مثال ہی ذہن میں نہیں آ رہی, چلیں عطر ہی فرض کر لیتے ہیں. فرض کرنے پر تو چاند سے جب آ سکتا ہے بندہ, تو عطر کی مثال کیوں فرض نہیں کی جا سکتی کہ یہ میں آپ کے لیے اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی نوازش. اگلا قبول کرتا ہے, شکریہ آپ اس کا ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی نوازش جی آپ نے ہمارا یہ گفٹ قبول کر لیا. اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پر احسان بھی کر رہے ہو لیکن اکرام کر رہے ہو, عزت دے رہے ہو, رسپیکٹ کر رہے ہو اس کی. جب کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو اس میں اس کو عزت دی جاتی ہے نا. تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو جب آپ کھلاتے پلاتے ہو نا تو اس میں اکرام کا عنصر ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اکثر میں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب میں نیا یہاں نارتھ کراچی میں آیا امامت کے لیے تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے لیے کوفتوں کا سالن لے کے آتے تھے. اب واقعہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. کوفتے کا سالن, وہ بڑا لذیذ سالن ہوتا تھا, ہم بھی بن لیتے تھے اس کو, اور اتنا ہوتا تھا سارے گھر والے بیٹھ کے کھاتے تھے ہر جمعرات کو. ایک دن میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ آپ لاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے, قدر کرتا ہوں, تو مجھے جمعرات سے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسے نہیں مردے وردے کے ثواب وباب کے لیے تو نہیں پہنچا رہے کہیں یہ. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ کے والد مرحوم کا بھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا تو ان کے ثواب کے لیے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو میں نے کہا یار یہ اکرام ہوا, اکرام تو نہ ہوا نا یہ. میں نے کہا یہ غریبوں کو کھلائیں بھائی, ہم تو اللہ کا دیا, ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ, یہ آپ غریبوں کو کھلائیں, آئندہ سے ہمارے گھر یہ نہ لے کر آئیں. پھر میں نے مثال دی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے ابا کی دعوت کی, کوفتے پکا کے ان کو کھلائے, ابا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, تو ابا کہیں گے آج میرے بیٹے نے تھوڑا میری دعوت کی ہے, خیال کیا ہے. ابا آپ سے پوچھنے لگے بیٹا تو نے کیوں کھلایا؟ کہنے ابا میں نے اپنے ماموں کے اصحال ثواب کے لیے آپ کو کھلایا, ان کا انتقال ہوا تھا تو کوئی مل نہیں رہا تھا, میں نے کہا چلو آپ کو کھلا کے ان کو. تو ابا کو توہین محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابا کہیں گے مجھے اس لیے کھلا کہ میں ابا ہوں, اس لیے نہیں کھلا کہ تیری نانی مر گئی ہے, تیرے چاچا مر گئے ہیں. تو کچھ کھانے توہین والے ہوتے ہیں, کچھ کھانے کون سے ہوتے ہیں؟ اکرام والے ہوتے ہیں, جس سے آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں. دعوت کا جو کھانا ہے اس میں آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں, وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ولیمے میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, حالانکہ وہ پھوڑ پھاڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ بیڑا غرق کر کے جا رہا ہوتا ہے, لیکن الٹا آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں.